बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीईन। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये नई किताब या खुदा पसंद आ रही होगी। आज हम इस किताब के 6 बाब का आगाज़ करेंगे। इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम है कुदरतुल्लाह शहाब। आज हम इस किताब के सफ़ा नंबर 80 से आगाज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कुछ या खुदा के बारे में। सितंबर 1947 में जब मैं कराची पहुंचा तो चारों तरफ से लुटे पुटे कटे फटे मुहाजिरीन का एक सैलाब अजीम पाकिस्तान में उमड़ा चला आ रहा था। इन्हीं में कहीं मेरा एक नहायत करीबी अजीज अपनी बीवी और बच्चों समेत भी शामिल था। वो कई माह पहले मशरकी पंजाब के गांव चिमकोर साहिब से किसी काफिले में रवाना हुआ था और हमें कुछ मालूम ना था कि वो पाकिस्तान तक जिंदा सलामत पहुंचा भी है या नहीं, और अगर पहुंचा है तो कहां पर है। इस अजीज की तलाश में एक एक करके मैंने तकरीबन तमाम मुहाजिर कैंपों का बड़ा तफसीली जायजा लिया। हिजरत का असली अंदाजा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो खुद इस भट्टी से गुजरते हैं। घरों में बैठकर या दफ्तरों की चार दीवारी में अदादो शुमार के गोशवारे बनाकर या जलसों और जलूसों में धुआंधार तकरीरें सुनकर हिजरत का सही मफहूम समझ में आता है, और ना ही मुहाजिर खानों में सिसकते हुए, तड़पते हुए, एड़ियां रगड़ते हुए और अपनों और परायों के हाथों लुटते हुए मुहाजिरीन की दास्तान पूरी तरह सुनाई देती है। अपनी इस तलाश के दौरान जुल्म, बर्बरियत और मसाइब की चादर में लिपटे हुए लाखों मुहाजिरीन मेरी नज़रों के सामने से गुजरे। इनमें हजारों की तादाद में बच्चे भी थे और जवान और बूढ़ी औरतें भी। दर्जनों ने तड़प तड़प कर, रो रो कर, बयान करते करते मुझे अपनी बिपता भरी जीवन कहानियां सुनाई। इस कर्बनाक मजमूई मुशाहिदे ने अंदर ही अंदर सुलग सुलग कर आखिर एक रोज दिलशाद का रूप धार लिया। एक शाम मैं कलम लेकर बैठा और फजर तक एक ही नशिस्त में या खुदा की कहानी मुकम्मल करके उठा। यह तवील अफसाना सबसे पहले नया दौर के फसादात नंबर में शाया हुआ था। इसके बाद अहबाब का असरार हुआ कि नावल के तौर पर इसे किताबी सूरत में भी जरूर छापना चाहिए। मोहतरमा मुमताज शीनी मरहूमा ने एक दिबाचा तहरीर फरमा दिया और या खुदा का पहला एडिशन कराची से जून 1948 में शाया हुआ। आम कारी को ये इतना पसंद आया कि देखते ही देखते इसके 6 एडिशन निकल गए। लाहौर के एक पब्लिशर ने इस नावलेट का नाम या खुदा की जगह आज़ादी के बाद रखकर भी कुछ कारोबार किया। या खुदा के किताबी सूरत में शाया होते ही तरक्की पसंद मुसन्निफीन की सफ में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। कई महीनों तक बड़े बड़े मुक्तदर रसालों में इसके खिलाफ खूब लंबे लंबे तनकीदी मज़ामीन आते रहे। मैंने किसी तनकीद का कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये निकाद अगर हक बजानिब हैं तो ये कहानी बहुत जल्द मुर्दा होकर दफन हो जाएगी। लेकिन पिछले 37 साल से ऐसा नहीं हुआ। मुखालफाना तनकीद किसी को याद भी नहीं। अलबत्ता या खुदा के एडिशन पर एडिशन बाकायदा शाया होते रहे। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह का फजल और पढ़ने वालों का करम है। आजकल कॉलेजों के नौजवान तलबा के कुछ तबकों में ये किताब खास तौर पर पसंद की जा रही है। बहुत से लड़के और लड़कियां या खुदा की जिल्दों पर मेरा ऑटोग्राफ लेने आते रहते हैं। इनमें से अक्सर हैरत से ये सवाल पूछते हैं, क्या वाकई हमारा वतन ऐसे वाकयात से गुजरा है
جو اس کتاب میں درج ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو دوسرے ادیب کیوں نہیں لکھتے؟ وغیرہ وغیرہ۔ یا خدا کے ماضی اور حال پر روشنی ڈالنے کے لیے میں یہاں پر 3 دستاویزات کی نقول درج کر رہا ہوں۔ اول، محمد حسن عسکری کا خط، مورخہ 20 جولائی 1948 بنام محترمہ ممتاز شیریں۔ دوئم، اگست 1950 کے ادب لطیف لاہور میں ابو الفضل صدیقی کا مضمون بعنوان یا خدا اور اس کا دباچہ۔ سوئم، نوائے وقت کے ایک نوجوان صحافی اظہر سہیل کے تاثرات جو لاہور، راولپنڈی، ملتان اور کراچی کے میگزین سیکشن 29 مارچ تا 4 اپریل 1985 میں شائع ہوئے۔ محمد حسن عسکری کا خط، ممتاز شیریں کے نام، معرفت مکتبہ جدید، انارکلی، لاہور، 20 جولائی 1948۔ محترمہ، آداب۔ اس وقت رات کا 1:30 بجا ہے۔ میں نے اسی وقت قدرت اللہ شہاب کی کتاب یا خدا پڑھ کر ختم کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایسا دباچہ لکھنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے بڑے بے لاگ طریقے سے اور بالکل بے جھجک حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے جس طرح فسادات کے متعلق انسانوں کا تجزیہ کیا ہے وہ مجھے بہت پسند آیا۔ خصوصاً کرشن چندر کے متعلق تو آپ نے بڑی صاف گوئی سے کام لیا ہے۔ آپ نے قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا ذہن ہر قسم کے تعصبات سے پاک ہے اور آپ کسی کی روح رعایت نہیں کرتی۔ ہمارے ادیب اس خوف سے اپنی زبان بند رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ہندو دوست برا نہ مان جائے یا ہمیں رجت پسند نہ سمجھ لیا جائے۔ اس قسم کا خوف ہمارے قومی نقطہ نظر سے جو کچھ بھی ہو، خالص ادبی نقطہ نظر سے بھی بڑی پست چیز ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے انتہائی مسرت ہوئی کہ ہمارے یہاں کم سے کم ایک لکھنے والے نے تو دیانتداری برتی۔ میں تو یہ ذرا بھی نہیں چاہتا کہ محض قومی فائدے کے لیے لوگ اپنی اصلی رائے کو چھپائیں یا حقیقت کو مسخ کریں۔ اگر ہمارے یہاں واقعی کوئی ایسا آدمی ہے جو ریمبارڈ کی طرح کا کوئی ویژن اپنے اندر رکھتا ہے اور وہ پاکستان کی بربادی کی دعائیں مانگتا ہے تو میں اس سے اختلاف رکھنے کے باوجود اسے سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا، اسے اظہار کی پوری آزادی دوں گا اور اس کے حق کی حمایت میں قائد اعظم تک سے لڑنے کو تیار رہوں گا۔ مگر دکھ تو اس بات سے ہوتا ہے کہ ہمارے ادیب محض دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا دوسروں کے کہنے سے پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نفرت یا کم سے کم بدظنی پھیلاتے ہیں۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے تو عوام کے ووٹوں کی ضرورت تھی، ان پر نام نہاد انٹلیکچوئلز کا کوئی اثر نہیں تھا۔ عوام نے پاکستان حاصل کر لیا، لیکن پاکستان کا استحکام محض ووٹوں سے تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو پوری قوم کی ذہنی اور اخلاقی کاوش کی ضرورت ہے، اور زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی سے بڑی باتوں تک میں پڑھے لکھے لوگوں کی پوری جدوجہد کے بغیر ہمیں استحکام کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے ادیب ہیں کہ وہ پاکستان ہی کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور وہ بھی اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں، محض غیر جانبداری، آزاد خیالی اور ترقی پسندی کا تمغہ حاصل کرنے کے لیے۔ ان حالات میں تو یہ بڑی مبارک فعل ہے کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے بولیں اور آپ نے اس سازش کا پردہ فاش کیا جو ادب کے پردے میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ اس پر آپ کو جتنی بھی مبارکباد دی جائے کم ہے، کیونکہ یہ بات تو ذرا مشکل ہی سے سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ادیب اس حد تک مسلمانوں کا حامی ہو۔ پھر آپ نے کوئی جذباتی بات بھی نہیں کہی، سیدھی سیدھی 2 اور 2 4 والی باتیں کی ہیں۔ میں اس بات کو پاکستان کے حق میں کوئی اچھی بات نہیں سمجھوں گا کہ پاکستانی ادیب ہر بات میں قوم یا حکومت کی حمایت کرنے لگیں یا ہر بات کو صرف قومی مفاد کے نقطہ نظر سے دیکھیں۔
میں تو صرف و محض معروضیت اور سچی غیر جانبداری چاہتا ہوں، اور قوم کی سچی تعمیر کا راز اسی میں سمجھتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل فرانس میں ذمہ دار ادب کا بڑا چرچا ہے۔ اس کے متعلق اینڈر گائیڈ نے کہا تھا، "I count only on the deserter"۔ میں تو اس مقولے کا بری طرح قائل ہوں۔ اگر میں اپنے لیے کسی شاندار مستقبل کا خواب دیکھتا ہوں تو وفادار کی حیثیت سے نہیں بلکہ بھگوڑے کی حیثیت سے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ گائیڈ افریقہ میں رائٹرز ریزسٹنس کمیٹی کا سیکرٹری بھی تھا۔ حالانکہ بعد میں اراگون صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ زید پر مقدمہ چلایا جائے، کیونکہ وہ جرمن سپاہیوں کے رویے کی تعریف کرتا ہے۔ تو ایسے نازک وقت میں تو زید تک قومی خدمت پر آمادہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت ذہنی ایمانداری کا تقاضا یہی تھا۔ مگر ہمارے یہاں ایمانداری صرف اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ پاکستان کی مخالفت کی جائے، یا جو ادیب ایسے ہیں جنہوں نے کہرے درویش بجانے درویش پاکستان کے وجود کو تسلیم کر ہی لیا ہے، وہ بے تعلق رہنا چاہتے ہیں، بلکہ پاکستان کی عملی حمایت کا مطلب جاہ پرستی سمجھتے ہیں۔ یہاں چند نوجوان ایسے ادیبوں کی ایک نئی انجمن بنانا چاہتے تھے جو پاکستان کے وفادار ہوں۔ مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے تاثیر صاحب کو بھی شرکت کے لیے راضی کر لیا، لیکن جب یہ نوجوان قیوم نظر صاحب وغیرہ کے پاس گئے تو انہیں یہ جواب ملا کہ تاثیر اور عسکری کو کسی ملازمت کی تلاش ہے، ادیبوں کی انجمن بنا کے اپنا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں تاکہ لمبا ہاتھ مار سکیں۔ اب بتائیے کہ ایسے عالم میں آدمی کیا کرے کیا نہ کرے؟ ترقی پسندوں نے میرے بارے میں یہ اڑا رکھا ہے کہ اسے حکومت سے پیسے ملتے ہیں، غرض یہ کہ بولیں تو یہ سب سنیں اور چپ کیسے رہیں۔ قوم کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے تو آپ کی یہ تحریر دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ خدا کرے کہ آپ زیادہ لکھا کریں، ہماری ضرورت تو قوم کو اسی وقت ہے، کہیں تریاق بعد از وقت نہ پہنچے۔ قدرت اللہ شہاب کا افسانہ بھی مجھے بہت پسند آیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کتاب ہر پاکستانی کے گھر میں ہونی چاہیے۔ اگر شہاب پسند کریں تو میری یہ رائے اپنی کتاب کے اشتہار میں دے دیں۔ میں اس پر اپنے اخبار امروز میں تبصرہ کر رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اخباروں میں اس پر تبصرہ ہو جائے۔ خیر، یہ کوئی لافانی افسانہ تو نہیں ہے، مگر اپنے مقصد کے پیش نظر بڑا کامیاب ہے۔ آخر ویکورس کی سائلنس آف دا سی ہی کون سی لافانی ہے، یا اس قسم کی دوسری کتابیں؟ مگر پھر بھی ان کتابوں کا ایک مقام ہے، اور ان مصنفوں کی قومیں بجا طور پر ان کی شکر گزار ہیں۔ شہاب صاحب بھی اسی طرح ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے غیروں کے مظالم دکھانے پر اتنا وقت صرف نہیں کیا جتنا اپنوں کے مظالم پر کتاب کا تیسرا حصہ سب سے اچھا اور سب سے زیادہ با اثر ہے۔ خصوصاً آخری سین کی تو داد نہیں دی جا سکتی۔ میں کتاب پر مفصل تبصرہ کر رہا ہوں۔ خیر، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ذہنوں پر سے ترقی پسندی کی دھن تو چھٹے گی۔ شہاب صاحب کو میری مبارکباد پہنچا دیجیے۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ کراچی کا ادبی ماحول کیسا ہے؟ کتنے لوگ پاکستانی ہیں اور کتنے ترقی پسند؟ ذرا جلدی جواب دیں تو اچھا ہے۔ صمد شاہین صاحب کو آداب۔ نیاز مند، محمد حسن عسکری۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔